طرح آسانی ہوتی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، ہم سب کا دور و نزدیک سے مسجد شریف حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ میری زبان میں تاثیر عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت میں تڑپنے والا دل اور برسنے والی آنکھ عطا کر۔ اے اللہ تو خوش قسمت لوگوں کو اپنے نبی کا دیدار عطا کرتا ہے، ہمیں بھی ان لوگوں میں قبول فرمانا۔ اے اللہ تو اجڑے چمن میں بہار دیتا ہے، ہم تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں، ہمارے گلستان کو بھی آباد فرما دے، ہماری محفل میں ذوق عطا فرما دے۔ اے اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما دے، حق سچ کہنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا شوق عطا کر دے۔ آقا کی ساری امت پر رحمت فرما دے، جو اس محفل کے لیے آ رہے ہیں ان کا آنا آسان فرما دے، ہمیں گھر پہنچنے سے پہلے اس محفل کی برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الصلاة عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى
तमाम तारीफ और तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो अहकमुल हाकिमीन है, जो सारे जहां को पालता है, जो हमेशा से है और हमेशा उसी के हुक्म से दुनिया वजूद में आई है और ख़त्म भी उसी के हुक्म से होगी। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदों को बनाया और अपनी मर्जी से बनाया, जिसे चाहा हुस्नो जमाल अता फरमाया, जिसे चाहा कल्बे सलीम अता फरमाया, जिसे चाहा हुजूर की मोहब्बत में रोने वाला दिल अता फरमाया, जिसे चाहा हुजूर की मोहब्बत में रोने वाली आंख अता फरमाई। उस रब की तारीफ है जिसने जिसे चाहा अपने महबूब का बना दिया। सब तारीफ है उस अल्लाह की जिसने सबसे ज्यादा हुस्न जमाल हमारे हुजूर को अता फरमाया। और दुरूद व सलाम अल्लाह के उस महबूब पर जिसका दिल इतना मजबूत है कि उस पर कुरान नाजिल हुआ, जिसके दिल के सदक़े में हाफिजों को कुरान याद होता है। दुरूद उस आका पर जिसके सदक़े हमारे चेहरों को बिगड़ने से बचाया गया। दुरूद उस आका पर जिसके सदक़े हमारे घरों के दरवाजों पर हमारे किरदार को, हमारे बुरे आमाल को लिखने से रोक दिया गया। दुरूद उस आका पर जिसके सदक़े हमें सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक इज्जत, रिफ़ात और रहमत अता की गई। अल्लाह की हम और अल्लाह के महबूब पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, पर्दा नशीन माओं, बहनों, बेटियों, आज की इस अजीम शान और पुरवकार महफिल में आप में हाजिर हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी जाम मस्जिद खुदा की इंतजामिया का इस इंतजाम का करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने इस पूरे इंतजाम के लिए अब तक अपनी मोहब्बतें जिस अंदाज में भी पेश की, अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और समेत अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इस कुरान को हमने शबे कदर में अता फरमाया। अल्लाह ने कुरान का तारुफ करते हुए इरशाद फरमाया कि रमजान का महीना वो महीना है जिसने हमने कुरान अता फरमाया। तो ये कुरान का महीना खुदा के फजल से मोमिन कुरान सुनते भी रहे और कुरान पढ़ते भी रहे। ये कुरान क्या है? ये ऐसी खूबसूरत किताब है कि जो दिलों पर ऐसा असर छोड़ती है कि पत्थर दिल नरम हो जाते हैं। कोई आपसे पूछे ये बातें हैं या हकीकत से भी कोई ताल्लुक है, उस पूछने वाले से कहना शायद तूने हजरत उमर की जिंदगी नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी होती तो ऐसी बात तू ना करता। जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने के लिए निकले थे। इमाम सुयूती फरमाते हैं, रास्ते में एक मिलने वाला मिला और मिलते हुए कहने लगा, उमर कहाँ का इरादा है? फरमाया आज माज़अल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा है। फरमाया वहां तक बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर लो। पूछा काहे को? कहा इसलिए हमने सुना है तुम्हारी बहन ने भी दीन बदल लिया है, तुम्हारे बहनोई ने भी दीन बदल लिया है। और जब इंसान अपनों के बारे में कभी ऐसी बात सुनता है, ऐसे कलिमात सुनता है, ऐसी गुफ्तार सुनता है, तो लबो लहजा इंसान का बदलता है। इंसान की फिरकी घूमने लगती है कि मैं जिनका दुश्मन हूँ, मेरे ही घर वाले उनसे प्यार करने लगे,
حضرت عمر اس گھر کی جانب چلے، دروازے پہ دستک دی، اندر قرآن پڑھنے والے بھی تھے، قرآن پڑھانے والے بھی تھے۔ پڑھنے والوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، تمہارا انداز زندگی حضرت عمر کی بہن جیسا تو ہونا چاہیے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ نے اپنے استاد کو ایک کمرے میں چھپا دیا، قرآن کو بھی چھپا دیا۔ جناب فاروق اعظم کے لیے جب دروازہ کھولا گیا، ایک سوال کیا، کیا تم شادی ہو گئے ہو؟ جواب والوں نے کہا، اگر حق کسی اور طرف ہو تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ چشم فلک میں یہ منظر دیکھا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو مارا، بیچ میں بہنوئی آیا، اسے مارا، مار مار کے جب وہ تھک گئے تھے، یہ سمجھ گئے کہ اب میری بات مانیں گے، پھر کہا لاؤ ذرا اس کتاب کو، میں بھی تو دیکھوں کیسی کتاب ہے جس نے تمہیں اپنے باپ دادا سے جدا کر دیا، آبا و اجداد کے دین سے الگ کر دیا۔ اللہ اکبر، بہن ہو تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بہن جیسی۔ کہا اسے چھونے کے لیے بندے کا پاک ہونا ضروری ہے، ابھی تم پاک نہیں ہو، پہلے پاک ہو کے آؤ پھر بات کریں گے۔ کہا کیسے پاک ہوا جاتا ہے؟ بتایا گیا غسل کرنا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا۔ جب جناب فاروق اعظم نے پاکی اختیار کر لی، اب قرآن دیا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے سامنے قرآن کے 16ویں پارے میں سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی، قرآن پڑھتے لوگ جا رہے تھے، دل میرا بدلتا جا رہا تھا۔ اور جب یہ دل بدلا، دنیا نے یہ منظر دیکھا، جو جناب اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، وہ سر جھکا کر حضور کی چوکھٹ پہ جا رہے ہیں۔ آگے سے راستہ روکنے والوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی تو میرے کریم نے کرم فرمایا، دعا کرو کبھی مدینے سے ہم پہ بھی کرم ہو جائے، کبھی ہمیں بھی جلوہ محبوب نصیب ہو جائے، کبھی چہرہ والضحیٰ والے، کبھی چہرہ والضحیٰ والے، علم نشرح کے سینے والے، ماذاب کی آنکھوں والے، وہ عظیم نبی ہمارے خواب میں بھی تشریف لائیں اور ہم پر بھی ایسا کرم فرمائیں، کیونکہ جس پہ سونے آقا کرم کرتے ہیں حالات بدلتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم جب حضور کے سامنے آئے، میرے آقا نے فرمایا راستہ چھوڑ دو۔ حضور کے لیے جب حکم آ جائے، حضور کسی کے لیے حکم کروا دے، پھر صحابہ جان دیتے نظر آتے ہیں۔ راستہ چھوڑ دیا گیا، میرے کریم کے کہنے پر راستہ جب حضرت عمر کا خالی کیا گیا، جناب عمر چلتے چلتے میرے آقا کے دربار میں آئے۔ حضور نے فرمایا کیا اب بھی تیرے اسلام لانے کا وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، کہتے ہیں آقا ہم حق پر ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ حضور ہم ہیں حق پر، تو پھر ہم دب کے کیوں رہیں؟ آج اگر عمر اسلام میں آیا ہے تو پھر اسلام بھی آج منظر عام پر آئے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا، ایک طرف جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو پھر زمانے کا رنگ ہی بدل گیا۔ جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے اب وہ خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ قرآن لوگوں کے دلوں کو اتنا نرم کر دیتا ہے، نفرت کرنے والا دل محبت میں بدل جاتا ہے۔ اس قرآن کا تعارف کیا ہے؟ یہ قرآن بندوں کو اتنا رب کے قریب کرتا ہے کہ زندگیاں بدلتی ہیں۔ وہ کسی لکھنے والے نے بڑا خوب لکھا، کہا قرآن کا تعارف پوچھنا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قرآن کا تعارف کیا؟ کہا قرآن کا تعارف یہ ہے، یہ علم اور معرفت کی کتاب ہے، یہ قرآن زندگی کے لیے حرارت ہے، یہ قرآن بھٹکے ہوئوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا یہ دلوں کو حسن و جمال دیتا ہے،
قرآن یہ ہے کہ بندے کو اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ بندہ خود شناس بھی ہو جاتا ہے اور خدا شناس بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس قرآن سے رشتہ مسلمانوں جوڑو۔ ہم نے اپنا قرآن سے رشتہ کمزور کر دیا ہے۔ کچھ لوگ جب قرآن کی بات سنتے ہیں، قرآن کی بات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو وہ قرآن پر عمل کرنے میں، قرآن پر زندگی گزارنے میں جب آگے بڑھنے لگتے ہیں نا، تو پھر وہ دوسروں کے حق مارنے لگتے ہیں۔ اللہ والوں کی زندگی یہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کی زندگی یہ ہے کہ اللہ والے خدا کے بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور خدا کو بھی منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں، ایک شخص بازار گیا اور بازار بھی وہ تھا جہاں انسان بکتے تھے، انسان بک رہے تھے، بولی لگ رہی تھی، رات کا وقت تھا۔ بکنے والے نے صبح کا انتظار کیا، صبح غلاموں میں سے ایک غلام پسند آیا اور اس کے مالک سے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ اس نے کہا مجھ سے بات نہ کرو، کرنی ہے تو میرے غلام سے بات کرو، کیونکہ بکنا اس نے ہے اور سنا ہے وہ کچھ شرائط پہ بکتا ہے۔ اب یہ خریدنے والا اس غلام کے پاس گیا اور جا کر سلام کرتا ہے، کلام کرتا ہے، کلام کرتے ہوئے کہتا ہے بتاؤ سنا ہے تم نے بکنا بھی شرط پہ رکھا ہے، کون سی شرط ہے تمہاری؟ جسے میں منظور کروں تو تم میرے ساتھ میرے گھر چلنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے میں جہاں چاہوں رہوں گا، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، دن میں آپ کی خدمت کروں گا، رات کو آپ کی خدمت نہیں کروں گا، لیکن جب آذان دن میں ہو جائے گی تو پھر تجھے چھوڑ کر خدا کو یاد کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ نماز کے نام پر دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب فیکٹریوں کے لوگ ہمیں کہتے ہیں مفتی صاحب کیسے ان کو نماز کے لیے اجازت دے دیں، ہمیں بتائیں نا 15 منٹ کے لیے بندہ چلا جائے تو سکون سے نماز پڑھ کے آ سکتا ہے، اور یہ 20 منٹ میں بھی نماز پڑھ کے نہیں آتے، کبھی یہ مین پوری لینے چلے جاتے ہیں، تو کبھی یہ گٹکا لینے چلے جاتے ہیں، کبھی یہ دوستوں کے ساتھ گپے مارنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی یہ کام کی چوری کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں۔ بتائیں ان پر کیسے اعتماد کریں؟ خدا کے بندوں، دھوکہ دینا تو ویسے بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور تم لوگوں کو دھوکہ بھی نماز کے نام پہ دے رہے ہو۔ کبھی تم نے سوچا نہیں تمہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کبھی تم نے سوچا نہیں کہ خدا نے پکڑ کر لی اور خدا نے تم سے حساب لے لیا تو کیا جواب دو گے؟ پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے نا، تو جبار بھی ہے۔ اگر وہ ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو عیب ظاہر کرنے والا بھی ہے۔ خدا سے ڈرو، نماز کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، قرآن کے نام پہ کسی کو دھوکہ خدا کے واسطے نہ دو، ورنہ خدا نے اگر تمہاری دنیا میں پکڑ کر لی، تمہارے جسم میں کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں، تمہاری کروڑوں کی پراپرٹی لمبے بمبے ختم ہو جائے گی، تم اربوں روپے میں جو آج کھیلتے ہو تم ایک ایک چمنی کے لیے بھی ترس جاؤ گے۔ اگر خدا نے رحم کر رکھا ہے تو شکر ادا کرو، گناہوں سے توبہ کرو، کسی کو دھوکہ دیا ہے تو معافی مانگ لو، نہیں تو اس نے پکڑ کر لی تو تمہاری جیتے جی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے جسموں میں کیڑے بھی پڑے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ماں باپ ایسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ اولاد کو غسل دینے کو بھی تیار نہیں ہوتی، ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ لوگ کندھا دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ لہذا خدا سے ڈرو، اسلام کے نام پہ،
قرآن کے نام پہ کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اس نے کہا جناب میں اس شرط پہ بکوں گا کہ دن میں آپ کی خدمت کروں گا، رات کو آپ کی خدمت، اذان ہو جائے گی تو پھر آپ کی خدمت، جہاں چاہوں گا اپنی مرضی سے رہوں گا، آپ روکنے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس نے پیسے ادا کیے چہرے سے، کیونکہ نورانیت کا منظر تھا۔ اس نے کہا بندہ اچھا لگتا ہے، اچھا کمرہ لے لے گا تو کون سا نقصان ہو جائے گا، چلو نماز پڑھے گا تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب گھر لے کر گیا اور جا کر کہا کہ آئیے میرے گھر کا وزٹ کیجئے، دیکھیے میرا گھر کیسا ہے اور پسند کیجئے آپ کس کمرے میں رہنا پسند کریں گے۔ وہ کمروں کے اندر گھومتا رہا، چلتے چلتے گھر کے ایک ایسے کمرے پہ پہنچا جس کمرے کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں تھی، کوئی بناوٹ نہیں تھی، بلکہ وہ گھر کے اندر ایسا کمرہ تھا جو ویران پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا صاحب میں نے اس کمرے میں رہنا ہے۔ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یار میں جو سوچ کے آیا تھا یہ تو ویسا نہیں ہے، لیکن شرط رکھی تھی جہاں رہوں گا آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، لہذا اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں ضرور رہیں۔ وقت گزرنے لگا، صبح ہونے لگی، دن گزرنے لگا، رات ہونے لگی، چلتے چلتے ایک دن ایسا آ گیا، اس کا جو مالک تھا اس نے اپنے گھر میں مہمانوں کو دعوت دی۔ امیروں کی مزاج بھی عجیب ہوتے ہیں، خدا سے ڈرنے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور شراب سے دور بھی رہنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے کی بات بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اونچی آواز سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ بھی کرتے ہیں، رو رو کے مسجد میں معافی بھی مانگتے ہیں، لیکن جب گھر میں رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں تو شراب ایسے پیتے ہیں جیسے وہ چائے کا کپ پی رہے ہو، جیسے شربت پی رہے ہو۔ یہ دنیا کا عجیب مزاج ہے۔ خدا کرے ہمیں ایسی چیزوں سے توبہ نصیب ہو جائے۔ اس شخص کا مزاج بھی یہی تھا، اس نے شراب کی محفل سجائی، اپنے لوگوں کو بھی پلائی اور خود بھی پی۔ پینے کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس نے چاہا کہ گھر کا ایک وزٹ کر لیا جائے، ایک مرتبہ گھر کا دورہ کر لیا جائے، کہیں کوئی چیز ڈس بیلنس تو نہیں ہو گئی، کوئی چیز آگے پیچھے تو نہیں ہو گئی، کسی چیز کو نقصان تو نہیں ہو گیا، کیونکہ مہمانوں کے ساتھ سارے بڑے تو نہیں آتے، کبھی کبھی بچے بھی آ جاتے ہیں۔ مہمان جب آتے ہیں تو فیملیاں بھی آتی ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں۔ گھر کا دورہ کرتے کرتے جب اس کمرے میں پہنچا جہاں وہ زر خلید غلام رہتا تھا، دروازہ بند پایا، لیکن اس دروازے میں سے نور کی روشنی آ رہی تھی۔ حیران ہوا، ایک لمحے کے لیے قریب ہوا، قریب ہو کر جب اس نے یہ منظر دیکھا تو آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئی۔ کیا دیکھتا ہے جسے یہ پیسوں سے خرید کے لایا تھا، جس نے یہ شرط رکھی تھی جہاں چاہوں گا مرضی سے رہوں گا، آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، جس نے یہ شرط رکھی تھی دن میں آپ کو مناؤں گا، رات کو آپ کی خدمت نہیں کروں گا، اذان ہو جائے گی تو پھر بھی آپ کی خدمت نہیں کروں گا۔ وہ سجدے میں سر رکھ کے آنسو بھی بہا رہا ہے، رب کو بھی منا رہا ہے، اور مناتے ہوئے یہ التجائیں پیش کر رہا ہے، میرے اللہ، میرے مالک، میرے خالق، اے میرے پروردگار، میں دن میں تیری عبادت نہیں کر سکتا، تجھے یاد نہیں کر سکتا، تیرے حضور سر نہیں جھکا سکتا، اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے آ جاتا ہوں، دن میں کسی اور کی خدمت کرتا ہوں، رات کو منانے کے لیے آیا ہوں، مولا تیرا ہی کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جا۔ وہ یہ کلمات بھی کہہ رہا ہے، آنسو بھی بہا رہا ہے، رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، اور رب اس سے اتنا راضی ہو رہا ہے کہ رب نے غیب سے اس کے لیے فانوس بھیج رکھا ہے، جس کے آنے سے اس
کے اندھیرے کمرے کے اندر اتنا نور ہے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. صبح تک یہ منظر دیکھتا رہا. پھر جو واپس پلٹا نا بیگم کے پاس, کہا تجھے کیا پتا ہم نے کسے اپنے گھر میں پال رکھا ہے, ہمیں کیا خبر تھی, ایسے بھی رب کو منایا جاتا ہے. خاتون نے پوچھا میاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں کچھ ایسا کہہ رہا ہوں جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا, جو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. خاتون کہنے لگی بتائیے. کہا یہ بتانے کا نہیں, یہ منظر دکھانے کا ہے. پیچھے والے بھی بولے اور محبت سے اللہ اکبر. دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا. وہ میاں بیوی ساری رات انتظار کرنے کے بعد, دن گزر جانے کے بعد اگلی رات کا انتظار کرنے لگے. یاد رکھیے انتظار بڑی عجیب چیز ہے. انسان جب کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وقت بڑی مشکل سے گزرتا ہے. جیسے سورج اپنی آب و تاب کو لے کر پلٹا, رات اپنے اندھیرے لے کر آئی. چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا. وہ دونوں میاں بیوی رات گزرنے کا انتظار کرنے لگے کہ تھوڑی دیر گزر جائے پھر ہم جا کر وہ منظر دیکھیں. کس منظر کا میرا شوہر ذکر کر رہا ہے, کس بات کا میرا شوہر ذکر کر رہا ہے. اللہ اکبر. دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, رات جب بیت گئی انہیں اندازہ ہوا اب وہ اپنے کام میں لگ گیا ہوگا. شوہر بیوی کو لے کر دروازے پہ آیا. یہ منظر دیکھ کر بیوی حیران ہو گئی کہ جب وہ غلام سجدے میں گیا رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حضور رونے لگا, گھر کی چھت غائب ہو گئی, آسمان دنیا سے ایک فانوس اترا, پورے کمرے میں روشنی ہو گئی. اس نے کہا اے میرے میاں, ہم اسے صبح بلا کر آزاد کر دیں گے جو تنہائی میں قید میں رہ کر رب کو اتنا منا رہا ہے. اگر وہ آزاد ہو جائے گا تو پھر کتنا منائے گا. لوگ اسلام کے نام پر کسی کو دھوکا نہیں دیتے تھے. لوگ تو قرآن کو سمجھنے کے بعد, قرآن کو عمل میں لانے کے لیے تنہائی اختیار کرتے تھے, اور تم فرض کے نام پر دنیا کو دھوکا دیتے ہو. مجھے بتاؤ پروردگار عالم کو کیا جواب دو گے؟ آج میرے نوجوان جو ایسی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جہاں کارڈ ان کیا جاتا ہے, انہوں نے کبھی سوچا جب وہ آفس سے 1 گھنٹہ پہلے نکلتے ہوئے دوست کو کہتے ہیں یار 5 بجے کارڈ مار دینا, بتا تیری روزی حلال رہے گی؟ تو حرام کا لقمہ جب اپنی اولاد کو کھلائے گا تیری اولاد فرمانبردار رہے گی؟ تو حرام کے پیسے جب کپڑا خرید کر پہنے گا تو کیا اللہ تیری نماز قبول کرے گا؟ جب تو حرام کے پیسے سے کھا کر خدا کے آگے کھڑا ہوگا کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ کیا تو خدا سے دعا مانگے گا خدا تیری دعا قبول کرے گا؟ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کعبے میں آیا. کہاں آیا؟ وَمُطْعِمٌ حَرَامٌ وَمَلْبَسٌ حَرَامٌ وَمَشْرَبٌ حَرَامٌ. حضور نے فرمایا کعبے میں آیا, اس کا کپڑا بھی حرام کے پیسے کا تھا, اس کی روٹی بھی حرام کے پیسے کی تھی, اس کا پینا بھی حرام کے پیسے سے تھا, لیکن کعبے کے آنے کے باوجود, کعبے کے قریب ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو کچھ بھی عطا نہیں کیا. نہ اس کی عبادت قبول ہوئی, نہ اس کی دعا قبول ہوئی. قرآن پڑھنے والوں, اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والوں ہم نے سود کو حرام کر دیا. تم کمپنیاں کھولتے ہو سود لے کر, تم کاروبار چلاتے ہو سود لے کر, تم دکان ڈالتے ہو سود لے کر, تم بیٹی
بیٹی کی شادی کرتے ہو سود لے کر، تم بیٹے کی شادی کرتے ہو سود لے کر، مجھے بتاؤ پروردگار عالم کو کیا جواب دو گے؟ حرام کے پیسے سے اولاد کی شادیاں کرو گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ نیک اولاد کیسے ہوگی؟ تم حرام کے پیسوں سے اپنی بیٹیوں کے گھر آباد کرنے کی کوشش کرو گے، گھر آباد ہو جائیں گے؟ جب نماز روزہ قبول نہیں ہوتا، جو کہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے، تو بتاؤ جس چیز میں تمہیں تمہارے گھر والوں کو رحمت کی ضرورت ہے، وہاں تم حرام کام کرو گے، وہاں رحمت ملے گی؟ خدا کے واسطے، خدا کے بندو، خدا سے ڈرو، حرام کام سے بچو۔ آج ہمارے معاشرے میں پوری قوم سود میں لگی ہوئی ہے، کسی کو شرم و حیا نہیں آتی، کوئی توبہ کرنے کو تیار نہیں، کوئی سود کا کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہو۔ جو بندہ سود لیتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو اپنے رب سے جنگ کر سکو؟ مچھر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے ہم میں۔ خدا سے لڑنے کے لیے زندگی کو کس طرح چیک کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن نے تمہیں جو سکھایا ہے اس پہ عمل کرو۔ نبی پاک علیہ السلام والسلام کے مبارک زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ پیارے نبی علیہ السلام والسلام پر جو بھی قرآن کی آیات نازل ہوتی، حضور صحابہ کو بلا کر لکھوا دیا کرتے، حضور بتا دیا کرتے کہ یہ آیت فلاں سورت میں لکھ دی جائے، فلاں پارے میں اس سورت کو لکھ دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک حیات میں قرآن مجید پتوں پہ لکھا جاتا تھا، قرآن مجید ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، قرآن مجید سونے کے اوراق پہ لکھا جاتا تھا، چاندی کے اوراق پہ لکھا جاتا تھا۔ اس قدر مشکل لمحات میں جب قرآن مجید کسی کے پاس ایک سورت ہوا کرتا، کسی کے پاس 2 سورتیں ہوا کرتا، کسی کے پاس 4 سورتیں ہوا کرتا، سوائے حافظ قرآن کے علاوہ سارے لوگوں کے پاس 1 سورت 2 سورت ہوتی تھی، تو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس قرآن کتابی شکل میں موجود ہے، ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ کون کرے گا اس پہ عمل؟ اس کا ترجمہ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اپنے بیٹے کو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر پڑھانے کے لیے مزاج کیوں نہیں بنا رہے؟ لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں مفتی صاحب دعا فرمائیے گا بیٹا نیک ہو جائے۔ دعا بھی ضروری ہے، بیمار کے لیے دوا بھی۔ دوا کے بغیر بندے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو نظام قدرت ہے، بندہ ٹھیک پیچھے والے بھی بندہ ٹھیک۔ دعا بھی ضروری ہے، دوا بھی۔ اس لیے زندگی کے اندر اولاد کو سدھارنا ہے، نیک بنانا ہے، عبادت گزار بنانا ہے۔ ہم سے دعائیں بھی کراؤ اور ہم سے پوچھ کے جاؤ کہ مفتی صاحب اپنے بچے کو قرآن کی تفسیر سمجھانی ہے تو بتائیے کون سے ایسے عالم دین ہیں جن کی تفسیر اگر ہم اردو زبان میں پڑھنے لگے تو ہمارا بچہ قرآن پڑھتا بھی جائے، نبی کا عاشق بنتا بھی جائے؟ یہ سوال بھی کرو۔ اگر تم یہ سوال نہیں کرو گے تو جو علم ہمارے سینے میں ہے، جو کتابوں سے ہم نے سیکھا ہے، جو ہم تمہیں سکھا سکتے ہیں، یہ ہم لے کر اپنی قبر میں چلے جائیں گے اور تم صرف آنسو بہاتے رہنا، تم صرف روتے رہنا، تم ہماری قبر پہ صرف چادر چڑھانا اور تم ہماری قبر پہ صرف پھول ڈالنا۔ قبر پہ آ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ آج علماء زندہ ہے، آج چاہیے علماء کے پاس، حضرت آپ ہمیں درس دیتے ہیں، بتائیے ہم اپنے بچے کو قرآن مجید کیسے سمجھائیں؟ وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ علماء امیر ہیں،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ہم نے آج علماء سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا. ہم نے عالم دین کو صرف دعا کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم نے عالم کو صرف قوم کا جنازہ پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم نے امام صاحب کو صرف فاتحہ کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم نے امام صاحب کو صرف ماں باپ کو بخشوانے کی دعا کے لیے رکھا ہوا ہے. بھائی امام صاحب یہ کام کرتے ہیں, لیکن ایسا امام اور بھی ہے. ایسا امام تو تیرے گھر کا بچہ بھی بن سکتا ہے. تم نے ایک عالم رکھا, ایک مفتی رکھا, اپنی مسجد میں ایک بڑا رکھا, امام رکھا, کس کام کے لیے رکھا؟ وہ صرف اور صرف تمہارے لیے دعائیں کرے, اس سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. آج پوری قوم کی تباہی اور بربادی کی وجہ یہ ہے, اور صحابہ کرام کی زندگی کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جس کو اپنا امام بنایا وہ اس سے قرآن سیکھتے تھے, اور وہ اس سے قرآن کی برکت لیا کرتے تھے. آج لوگ ہم سے فرمائش کرتے ہیں مفتی صاحب فلاں واقعہ سنائیے گا. کوئی یہ نہیں کہتا قرآن کی تفسیر بیان فرمائیے گا. لوگ کہتے ہیں حضرت وہ شعر سنائیے گا. شعر سے نبی کی محبت ملتی ہے, لیکن جو قرآن سے ملتی ہے وہ کہیں اور سے. قرآن سے محبت کرو یار. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم نے پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن حضور کا سینہ ہے جس کی برکتوں کے صدقے طفیل آج ہماری قوم میں حافظ پائے جاتے ہیں. وہ ایک شاعر تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی. کہا قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے. آپ بھی کہیے قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی. پیچھے والے بھی کہے, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آج کی قرآن کی تلاوت کے صدقے, ختم قرآن کے صدقے اللہ قرآن بھی پڑھنے والا بنائے اور مدینے جانے والا بھی بنائے. کہیے قرآن جس پہ اترا وہ سینہ ہے, قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے. حکمت کا جو خزینہ ہے وہ سینہ نبی ہے. قرآن وہ سینہ نبی ہے. وہ سینہ نبی ہے, وہ سینہ نبی ہے. قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے. قرآن جس پہ اترا. میرے نبی کے سینے کے صدقے میں آج حافظوں کے سینے سلامت ہے. اللہ نے اتنی مقدس کتاب دی ہے, اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا شوق بناؤ, کیونکہ ہمارے پاس آج جو تحفہ ہے یہ تحفہ سرکار کی حیات مبارکہ میں سب کے پاس ایسے نہیں تھا. حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارکہ کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ مقرر ہوئے, اور آپ کے زمانے میں مسیلمہ ابن کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ کرام کی جماعت کو اس کے خلاف کھڑا کیا, اور اس جنگ میں قرآن مجید کے 700 حافظ شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ہمارے پاس کتابی صورت میں قرآن بولو نہیں ہے, لہٰذا آپ قرآن مجید کو جمع کریں, ایسے نہ ہو ہم قرآن سے محروم ہو جائیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کام میرے حضور نے نہیں کیا میں بھی وہ نہیں کر سکتا. حضرت عمر بار بار کہتے رہے,
بار بار گزارش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کا سینہ قرآن کی خدمت کے لیے کھول دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا آپ مدینے کے حافظوں میں سے مضبوط قرآن کے حافظ ہیں، اور آپ ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جو قرآن کے حافظ بھی ہیں اور قرآن کے کاتب بھی ہیں۔ آپ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جو قرآن کو یاد بھی کرتے تھے اور حضور کے حکم پر قرآن کو لکھ کر محفوظ بھی کرتے تھے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ آپ قرآن مجید کو لکھیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دی، حضرت صدیق اکبر نے ان کو سمجھایا اور فرمایا آپ یہ کام کریں، پہلے تو میں بھی یہی کہتا تھا جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا دل اس معاملے میں مشاہدہ فرما دیا، اب میں خدمت دین کے لیے تیار ہوں، قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے مجھے جو ڈیوٹی دی، اگر اس ڈیوٹی کی جگہ آپ مجھے فرماتے کہ اے زید تو ایک پہاڑ کو یہاں سے وہاں کر دے، فرماتے ہیں میرے لیے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل قرآن کو جمع کرنا تھا، لیکن آپ فرماتے پھر میں نے قرآن کو جمع کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے طریقہ یہ رکھا کہ قرآن کی جس آیت کو بھی میں نے لیا اس میں میں 2 گواہ مانگتا تھا، لیکن قرآن کے اندر ایک ایسی آیت بھی آ گئی جس کا گواہ یہ ایک ہی تھا، جس کا گواہ اس کا کوئی دوسرا گواہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ صحابی رسول حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور محبت سے میں آپ کو اس کو ترنم میں سناتا ہوں، اگر آپ جوش دکھائیں تو ساری تقریر میں اکیلا کروں گا تو ایسے کام نہیں چلے گا، رات کی تقریر ایسے ہی مشکل ہوتی ہے، کچھ میں لگاؤں گا زور، کچھ آپ لگائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ لے کر جب حضرت خزیمہ آئے تو وہ اکیلے تھے، لیکن میں نے قرآن کی آیت لکھ اس لیے لی کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے اختیار بھی عطا فرمایا، جسے چاہے حضور جو منصب عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، ہمارے نبیوں کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے، اور ہمارے نبی کی یہ شان ہے میرے حضور جس کے حق میں جو فیصلہ کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مرتبہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ حضرت زید فرماتے ہیں اس لیے میں نے حضرت خزیمہ سے وہ آیت لی اور قرآن میں لکھ دی۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، یہ قرآن بڑی محنت سے جمع کیا گیا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی تلاوت کرو، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرو۔ ہمارے علماء نے بڑا کام کیا ہے، ہم صدیوں تک، سالوں تک، مہینوں تک علماء کے قریب رہتے ہیں، ہم صرف جوتی اٹھانے پر خوش ہوتے ہیں، ہم ہاتھ چومنے پر خوش ہوتے ہیں، ہم امامہ چومنے پر خوش ہوتے ہیں، ہم کپڑے کا سوٹ دینے پر خوش ہو جاتے ہیں، ہم خدمت کر دینے پر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو
عالم اسی وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا علم آپ میں منتقل ہوتا ہے۔ ابھی علامہ کامران صاحب یہاں تشریف فرما تھے، وہ اپنے طلباء کا ذکر فرما رہے تھے اور اپنی آخری کلاس کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ ان سے پوچھئے گا پچھلے 4 سالوں میں آپ نے جو محنت کی، اناؤنسمنٹ کی، آپ کو کبھی اتنی خوشی ہوئی جو آج آپ کو خوشی ہو رہی تھی؟ تو آپ کو بتائیں گے سب سے زیادہ خوشی آج ہو رہی تھی، کیونکہ جن پر انہوں نے اتنے عرصہ محنت کی اب ان کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی شریف جیسی احادیث کی کتابیں پڑھیں گے اور پھر امت کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ آج ان کا علم اپنے شاگردوں کے ذریعے دوسری نسل میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے علماء سے محبت کرو اور ان سے قرآن سیکھو۔ خدمت کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، جوتیاں اٹھانے سے بھی ثواب ملتا ہے، ہاتھ چومنے سے بھی ثواب ملتا ہے، کپڑے دینے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جتنا ثواب کسی عالم سے دین سیکھنے سے ملتا ہے اتنا ثواب کسی اور کام سے نہیں ملتا۔ لہذا اپنی زندگیوں کو بدلو اور آج یہ عزم کرو کہ ہم نے اپنے نبی سے وفا ایسے کرنی ہے کہ دین سیکھ کر اپنے نبی سے وفا کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش پر قرآن جمع کیا گیا اور بڑی محنت سے جمع کیا گیا۔ قرآن کی ایک ایک آیت پر گواہ بلائے جاتے تھے، تحریریں منگوائی جاتی تھی، وہ ہڈیاں منگوائی جاتی تھی جس پر قرآن لکھا ہوتا تھا، وہ کاغذ منگوائے جاتے تھے جس پر قرآن لکھا ہوتا تھا، وہ سونے کے ٹکڑے منگوائے جاتے تھے جس پر قرآن لکھا ہوتا تھا، وہ چاندی کے برتن منگوائے جاتے تھے جس پر قرآن لکھا ہوتا تھا، اور پھر ان سب کو جمع کر کے جناب صدیق اکبر کے زمانے میں ام المؤمنین کو دے دیا گیا۔ اور پھر حضرت عمر کا وقت آیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ضرورت پڑتی، آپ قرآن مجید کی وہ ساری چیزیں منگوا کر آپ قرآن مجید کے معاملے میں جہاں پریشان ہوتے پریشانی کو حل کرتے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ بہت دور تک پہنچ چکا تھا، غیر مسلم لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے، ایسے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے جنہیں عربی زبان نہیں آتی تھی، عربی لہجہ نہیں آتا تھا، عربی گفتار سے وہ واقف نہیں تھے، لیکن کیونکہ ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن دیا تھا لہذا ان کے لیے قرآن مجید پڑھنا بھی ضروری تھا اور اسے سمجھنا بھی ضروری تھا۔ اب وہ قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے لیے مدینے سے یا مکے سے یا عرب کے کسی اور جگہ سے کسی استاد کو بلاتے تھے، وہ استاد آ کر قرآن سکھاتے تھے۔ قرآن قریش کی لغت میں نازل ہوا، کون سی لغت میں؟ لیکن کیونکہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، جس علاقے میں نازل ہوا، وہاں سارے کون سی زبان بولتے تھے؟ سب بولیے، عربی بولتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ رعایت عطا فرمائی کہ اگر وہ اپنی لغت کے مطابق بھی قرآن کو پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے تھے۔ آپ نے کبھی عرب کی تلاوت سنی ہو تو وہ مختلف انداز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک مثال دوں آپ کو، آپ بولیں گے سبحان اللہ؟ اگر تھک گئے ہیں تو بولیے۔ عرب کے لوگ قرآن کو مختلف انداز سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک قاری پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور ایک پڑھتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ دونوں نے صحیح پڑھا، لیکن دونوں نے اپنی اپنی لغت
لغت سے واقف نہیں تھے. ان کے سامنے جب ایسا منظر آیا نا، ایک نے بددعا اپنے استاد سے سیکھا تھا اور ایک نے بددعائی سیکھا تھا، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے تو غلط ہے، وہ بولے تو غلط ہے. اور یہ واقعہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوا. تو حضرت عثمان غنی سے ایک صحابی رسول نے آ کر کہا امت ہلاک ہو جائے گی، اس مسئلے کا حل نکالو. کیونکہ اب عرب والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں عطا فرمائی تھی وہ آہستہ آہستہ صحابہ کرام کی صورت میں سمٹ رہی ہے اور پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور اس طرح اگر اختلاف ہوگا تو امت پھٹک جائے گی. حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا جس لغت میں قرآن نازل ہوا تھا اسی لغت میں قرآن پر تمام چیزوں کو جمع کرو، لکھوا کر پوری امت میں بھیج دو تاکہ پوری امت قرآن کو ایک طریقے سے پڑھ کر کامیاب اور کامران ہو جائے. یہ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے اس پر بڑا سا محنت ہوئی ہے. تو بھائیوں اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن سے محبت کرو. اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس رب سے دعا کرو اللہ اس قرآن کے صدقے ہماری بھی حفاظت فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. محبت و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. گھٹنے کھڑے کر کے کوئی نہیں بیٹھے گا، یہ محفل کے آداب کے خلاف ہوتا ہے. روزانوں بیٹھیے، پالتی مار کر بیٹھیے، کرسی پر بیٹھیے، لیکن ادب و احترام کے دائرے میں بیٹھے. قبلے کی طرف منہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جب تک لوگوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ